आज का जैसे टॉपिक अभी कामरान साहब ने बताया 50 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रीम्स एंड रियलिटीज़ के बजाय ये कहना होगा क्या खोया क्या पाया। उस सिलसिले में आई थिंक जो आज का हमारा पैनल है, इससे बेहतर इस टॉपिक के ऊपर रोशनी कोई नहीं डाल सकता। मैं क्विकली इंट्रोड्यूस भी करा देता हूँ। जनाब इरफान कादिर साहब, मेरे लिए वन ऑफ द टॉप लॉयर्स ऑफ द कंट्री एंड आई ऑलवेज फॉलो हिम। और उसके साथ साथ इस वक्त गवर्नमेंट में ही इज़ ऑल्सो स्पेशल असिस्टेंट एज वेल। उसके साथ हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। वो उन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह लीडिंग आर्टिकल राइटर, उसके अलावा टीवी प्रोग्राम्स भी करते हैं। फिर हमारे साथ यासिर पीरज़ादा साहब मौजूद हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। फिर उनके एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रेसिंग मैटर्स पे व्यूज़ हैं। फिर अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, पिलडाट के प्रेसिडेंट भी हैं, और उसके साथ साथ बड़ी कैरी नज़र रखते हैं हमारे आइनी और जो सियासी अमूर उन पर। मैं इरफान कादिर साहब से बात का आगाज़ करूँगा, और मेरा जो पहला सवाल होगा वो इरफान कादिर साहब से ये होगा कि ये बात मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू हुई और आज तक मुख्तलिफ सोर्सेज से, ज़रियों से उसी तरह की या जजमेंट्स आ रही हैं या जजमेंट्स लिखी जा रही हैं या अदालतों के जो मैटर्स हैं उनको टेकअप किया जा रहा है। तो पहले तो सर आप मेरे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए इस चीज़ पर रोशनी डालें कि अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी का रोल अगर आप सम अप करें तो कैसा रहा इन दिस लास्ट 50-60 ईयर्स। देखें, पाकिस्तान की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मौजूदा, जैसे कि टॉपिक से भी ज़ाहिर होता है कि इसको आज 50 साल हो गए हैं, और इन 50 साल में जो हमने गवर्नमेंट की ट्रांजिशंस देखी हैं इन द लाइट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन की रोशनी में जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं वो रियलिटीज़ हैं, जिसकी तरफ के आपके टॉपिक में भी इशारा किया गया, ड्रीम्स एंड रियलिटीज़। तो मुख्तसरन मैं ये कहता चलूँ कि रियलिटीज़ जो हैं वो तो हमने बहुत सारी देखी हैं और उससे सबक हमने सीखा भी है और सीखना भी है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि उतना सबक नहीं सीखा जितना सीखना चाहिए। बहरकैफ जो ड्रीम्स हैं वो अभी हमें फुलफ़िल करनी है। तो रियलिटीज़ जो हैं वो अपनी जगह तल्ख़ भी हैं और वो एक हकीकत भी है, तो उससे हमें बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। तो इन 50 सालों में अगर हम कोर्ट रूलिंग्स को सामने रखें, जो कि आपका सवाल है, तो हमें पूरे 50 साल का नक्शा जो है वो सामने रखना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आई जब, तो इसमें शुरू में ही 7 तरामीम हो गई थी, और उन 7 तरामीम में जो शक्ल बनी थी आइन की वो यही बनी थी कि एक बहुत मजबूत वज़ीर आज़म थे और एक टिचुलर या एक सेरेमोनियल प्रेसिडेंट थे, और वज़ीर आज़म के पास जो थी बहुत ज़्यादा थी। और उस वक्त का जो पीरियड था उसमें एक सियासी टर्मोइल था, और बहुत से जो सियासतदान थे वो क्रिटिकल थे इस बात के कि वज़ीर आज़म जो है बहुत मजबूत हो गए हैं। और ये ज़्यादातर पीरियड वो था जबकि बांग्लादेश बन चुका था, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो चुके थे, और उस वक्त जब ये चपकलिश चल रही थी तो उसी दौरान जनरल ज़ियाउल हक जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर जनरल ज़ियाउल हक का हुआ, और उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में इलेक्शंस कराऊंगा, और जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ रहूं। और जनरल ज़ियाउल हक ने तो कह दिया कि मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, लेकिन ज़रूरी था कि अदालतों का भी ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद या उनसे वैलिडेशन ली जाए, और अकॉर्डिंगली अदालतें भी उनके साथ चली, और इलेक्शन जो है वो 90 दिन के जो होने थे वो 1985 में पार्टी लेस इलेक्शन हुए। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने एक मिसाल देखी, और वो ये थी कि जुनेजो साहब जो कि हैंड पिक थे जनरल ज़ियाउल हक के, वो 3 साल के लिए एक पावर शेयरिंग का हमने एक अजीब व गरीब नमूना देखा। और उस वक्त जुनेजो साहब ने जैसे जैसे इंडिपेंडेंट होना शुरू किया तो मुझे उनके वो जुमले याद हैं कि वो एक तकरीर हम सुनते थे उनकी, और उन्होंने तकरीरों में अक्सर कहते थे कि मैंने मार्शल लॉ को ख़त्म किया। और बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत उनको फॉलो करते थे, और जुनेजो साहब चूँकि शरीफ आदमी थे अपनी ज़ाती हैसियत पे, तो कुछ लोग उसको बहुत सीरियसली लेते थे, और वो क्रेडिट भी जुनेजो साहब को देते थे कि जुनेजो साहब ने मार्शल लॉ ख़त्म किया। इन एनी केस वो 3 साल की जो पावर शेयरिंग है, वो 3-4 इंसिडेंट्स हुए उन दिनों में, और वो पावर शेयरिंग जो है वो धड़ाम से नीचे गिरी, और असम्बलियाँ जो हैं जनरल ज़ियाउल हक को तोड़नी पड़ी। जब असम्बलियाँ टूट गईं और उसके बाद जनरल साहब का जहाज़ क्रैश कर गया,
تو یہ چیز چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ میں اس وقت کی کہ یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں جنیجو صاحب کی یہ غیر آئینی تھیں. اور جنرل ضیاء الحق نے آئین میں ایک نیا آرٹیکل لے کے آئے تھے جو کہ میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ 58(2)B کا آرٹیکل یہ والا اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں جو ڈیسولوشن تھی وہ وزیر اعظم کے مشورے سے صدر پاکستان کر سکتے تھے, آن ہز اون صدر نہیں کر سکتے تھے. لیکن 8ویں ترمیم کے بعد, اور یہ بھی ایک عجیب و غریب سی چیز ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جتنی ترمیمیں ہوئی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ویگرسلی ڈبیٹڈ جو ترمیم تھی وہ 8ویں ترمیم تھی. اور اس 8ویں ترمیم میں انہوں نے 58(2)B انٹروڈیوس کیا, اور 58(2)B میں صدر کو امپاور کیا کہ اگر صدر سمجھے کہ ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہا تو وہ اسمبلیوں کو بھی تحلیل کر سکتے ہیں اور کابینہ کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں. چنانچہ کابینہ کو گھر بھیج دیا گیا, اسمبلیاں تحلیل ہو گئی اور صدر صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ ایئر کریش ہوا. اب وہ جو سپریم کورٹ تھا اس وقت کا, جب ان کے سامنے یہ سارے معاملے آئے تو انہوں نے اب اس بات کی تشریح کرنی تھی کہ کس وقت کانسٹیٹیوشنل مشینری بریک ڈاؤن ہوتی ہے, وہ کیا حقائق تھے اس وقت جس سے کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ the country was not being run in accordance with the provisions of the constitution. اس چیز کی جب سپریم کورٹ نے وضاحت دی تو انہوں نے کہا کہ ایسے فیکٹرز نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا تھا, لہٰذا یہ ڈسولوشن انلیگل ہے, لیکن ہم اس کے جو کانسیکوینسز ہیں انلیگل ڈسولوشن کے وہ انڈو نہیں کریں گے, یعنی جنیجو صاحب کو ریسٹور نہیں کریں گے. اس پہ بھی بڑا قصہ ہے. اس پہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل اسلم بیگ, ان کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے جسٹس سلیم, ان کو ایک پیغام گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشنز کرائیں اور ان کو بحال کسی کو نہیں کرنا. واللہ عالم کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. اس میں وسیم سجاد صاحب کا بہت ذکر آتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ وسیم سجاد صاحب سے ضرور اس پہ بات کیجیے گا. میرے سے ان کی بہت دوستی ہے لیکن سمہاؤ کبھی موقع ہی نہیں ملا, اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. اب ملیں گے تو میں ضرور ان سے بات کروں گا کہ وہ کیا ہوا تھا. ان اینی کیس سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 58(2)B کا بے دریغ استعمال نہیں ہو سکتا. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہونے چاہیے جس سے کہ واقعی پتہ چلے کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا تھا, اور لہٰذا ایک جورسپروڈنس ہمارے سامنے آ گئی. اب جب یہ جورسپروڈنس ہمارے سامنے آئی تو 58(2)B اس کے بعد 2 دفعہ ریپیٹ ہوا. پہلی دفعہ محترمہ بے نظیر کی گورنمنٹ آئی, اس کے بعد میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, اور دونوں کو پریزیڈنٹ اسحاق خان نے 58(2)B میں ان کو گھر بھیج دیا گیا, اور ایک کنفیوژن مچ گیا 58(2)B میں بھی. اور بعد میں ایک چیف جسٹس آئے جسٹس سجاد علی شاہ, جن کو یہ کہنا پڑا کہ اگر سندھی پرائم منسٹر ہوتا ہے تو فیصلہ کچھ اور آتا ہے, اور اگر پنجاب کا ہوتا ہے تو فیصلہ کچھ اور آتا ہے. تو یہ میں صرف فیکٹس بتا رہا ہوں, میں اپنے ویوز آپ کو بالکل نہیں دے رہا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. انہوں نے یہ بات کی جسٹس سجاد علی شاہ نے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ ٹگ آف وار جو ہے یہ چلتی رہی, حتیٰ کہ میاں صاحب وزیر اعظم بنے اور 14ویں ترمیم کے تحت انہوں نے پھر ایک بار پھر 58(2)B کو ختم کر دیا. اب یہ شامی صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ اس وقت کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارے اس نظام کے ساتھ, اور لہٰذا یہ 58(2)B ایک سیفٹی ویلو تھا, کیونکہ جب 58(2)B نہیں تھا تو یہاں پہ ماشاء اللہ لگ جایا کرتے تھے. اب 58(2)B آیا ہے تو صدر کے ذریعے جو چینج آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل آتا ہے. تو یہ ساری جو صورت حال ہے یہ چل رہی تھی, اور وہی ہوا پھر کہ 58(2)B کو جب ختم کیا گیا تو ہم پھر ایک دفعہ دیکھا کہ جنرل مشرف جو ہے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. پھر عدالتیں بیچ میں آئیں, اور عدالتوں میں ظفر علی شاہ کیس آیا. ظفر علی شاہ کیس جب آیا تو اس وقت کابینہ کو بھی گھر بھیجا گیا, اسمبلیاں ساری جو ہیں تحلیل کر دی گئیں, اور ججوں کو بھی گھر بھیج دیا, ماں سوائے ان کے جنہوں نے پی سی یو کا اوتھ اٹھایا. اور جن ججوں نے پی سی یو کا اوتھ اٹھایا انہوں نے نہ صرف کہ پی سی یو کا اوتھ اٹھایا بلکہ وہ پھر کافی دیر تک جج رہے, اور پھر انہی جنرل مشرف نے جب ایک اور اقدام کیا جس میں کہ ان کی اپنی نوکریاں چلی گئیں, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو پی سی یو کا اوتھ ہے کوئی جج اس پہ اوتھ نہیں لے گا, یہ بڑی بری چیز ہے. جب ان کی نوکریاں بچ رہی تھیں تو تب پی سی یو کا اوتھ بہت اچھی چیز تھی, اور ان سب نے پی سی یو کا اوتھ اٹھایا. اور یہ جو 31 جولائی کی ججمنٹ ہے یہ پی سی یو ججز تھے سارے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا, اکثر ان ججز کے خلاف جنہوں نے کوئی پی سی یو کا اوتھ نہیں اٹھایا تھا بلکہ they were constitutional judges. Now again I am giving these harsh facts of Pakistan. اب یہ جو ٹگ آف وار رہی
کہ شروع میں اگر آپ دیکھیں تھرو آؤٹ اس کی جو ٹرانزیشن ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی. پہلے فوج ڈائریکٹلی پاکستان میں آتی تھی, ٹیک اوور کرتے تھے, اس کے بعد انہوں نے تھرو انڈائریکٹ ٹیک اوور شروع کیے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہتا تھا لیکن وہ صدر کے ذریعے ہوتا تھا اور عدالتیں بیچ میں آتی تھیں. اس کے بعد ایک تیسرا ماڈل ہمارے سامنے آیا کہ ہم نے دیکھا کہ فوج بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور عدالتیں جو ہیں وہ بالکل اس وقت فور فرنٹ پہ آ چکی ہیں. تو اس وقت ہم پاکستان کانسٹیٹیوشن کا جو ریئلٹیز کو اگر دیکھیں تو یہ ایک تیسرا ماڈل دیکھ رہے ہیں. آف کورس اس میں بہت سی باتیں ہیں اور ہم سب رسپانسبل ہیں. اس میں عدالتیں بھی رسپانسبل ہیں, اس میں سیاستدان بھی رسپانسبل ہیں, اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی بیچ میں ایک رول رہا ہے. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہم سب اپنی اپنی انٹروسپیکشن کریں, اپنی درستگی کریں اور سچ بولنے سے مت گھبرائیں. سب مل کے بیٹھیں, سچ بولیں, تو انشاءاللہ وہ جس ڈریم کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ڈریم پوری ہو جائے. آئی تھنک اس سے بہتر الفاظ میں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کو سم اپ نہیں کیا جا سکتا تھا, اور جو جتنا میں سمجھاؤں وہ 58 2B سے PCO سے لے کے بات ساری کی ساری پاور جسٹیفائی کرنا اور پاور کو انٹرپریٹ کرنے کی ہے. اور ان سب کے اندر جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اس پر بھی بات سیکنڈ راؤنڈ میں ان سے پوچھیں گے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہیں پر گم گئے. مجیب الرحمان شامی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, سر ہمارے آئین میں 2 آرٹیکلز ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ آرٹیکل 227 ہے, پھر غالباً آرٹیکل 34 ہے, جس کے مطابق آپ کا جو نظام زندگی ہے یہ اسلام جو اس کا ہے وہ طرز زندگی اسلامک ہوگا, اور کوئی بھی قانون قرآن اور آئین اس کے سنہ کے منافی نہیں ہو سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سوال میرا سر آپ سے یہ ہے کہ ان 2 باتوں کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز کو یا جو بھی پالیسی میکرز ہیں, ایون ججز بھی ہیں, ان کو بہت روم مل جاتا ہے کسی بھی چیز کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو مذہبی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کر کے اس کا اپنی پسند کا فیصلہ دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی علی رسول کریم علی علیہ وصحبہ اجمعین. پرنسپل صاحبہ سامنے بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب السلام. دیکھیں یہ ایک بڑی بحث ہمارے یہاں چلتی رہی ہے, اور جو عدالتوں کے فیصلے ہیں جب یہ قرارداد مقاصد دستور کا حصہ نہیں تھی تو اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر قرارداد مقاصد دستور کا حصہ ہو جائے تو پھر جو اسلامائزیشن کا جو پروسیس ہے بہت تیز ہو جائے. اور ایک ذلہ صاحب کا فیصلہ ہے, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف میں تھے, ہمارا اپنا ہی مقدمہ تھا ضیاء الرحمان ورسز اسٹیٹ, جب ہم گرفتار ہوئے بھٹو صاحب کے دور میں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ ایک میگنا کارٹا ہے اور یہ بنیادی دستاویز ہے پاکستان, اور اس پر جج کیا جائے گا دوسرے ہر چیز کو. پھر جسٹس حمود الرحمان جو ہے ان کی طرف سے بھی اس طرح کی بات کی جاتی رہی, تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کے جو کئی حلقے سمجھتے تھے کہ اگر قرارداد مقاصد دستور کا حصہ بن جائے, آپریٹو کلاز ہو جائے, تو پھر یہ دستور کے باقی جو حصے ہیں ان پر حاوی ہو جائے گی اور ان حصوں کو ہم اس کی روشنی میں پڑھیں گے. اس وجہ سے جنرل ضیاء الحق کے ماشاءاللہ کے دوران اس کو دستور کا آپریٹو پارٹ بنا دیا گیا. اب یہ پریمبل نہیں ہے, لیکن جب یہ سوال پھر سپریم کورٹ میں زیر بحث آیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ دستور کی ایک کلاز جو ہے نا, یا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصوں پہ غالب نہیں ہو سکتا. تو ہم دستور کو جب پڑھیں گے تو یعنی جو دوسری دستور کے حصے ہیں یا کلازز ہیں ان کو الگ الگ پڑھیں گے. تو وہ پھر جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ آپریٹو کلاز اگر ہو اور اس کی روشنی میں پھر عدلیہ کو بے تحاشا یعنی اختیارات مل جاتے کہ جس چیز کو وہ چاہتے وہ کہتے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یا یہ قرارداد مقاصد کے خلاف ہے, لیکن خود سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے اس کو محدود کر دیا. تو میرا خیال اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ
آپ نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ قانون کے تابع کرنا ہوتا ہے. تو اب جہاں قانون سازی ہو چکی ہے وہاں ان قوانین کے تابع مثلا آپ کے یہاں کیونکہ شراب نوشی پہ پابندی لگ چکی ہے تو اب اس قانون کے تابع آپ فیصلہ کریں گے. آپ کے یہاں حدود آرڈیننس آ چکا ہے تو اس آرڈیننس کے تابع فیصلہ کریں گے. اس سے پہلے یہ پابندی اس طرح سے نہیں تھی. یعنی تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے, آپ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں یہ کہے دستور کی کسی دفعہ کو یا قانون کی کسی چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ یہ کہے کہ نہیں یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہم یہ فیصلہ کریں. اصل میں جو 184 آرٹیکل اور اس کی جو کلاس 3 ہے اس کو جو وسعت دی گئی ہے نا, اور جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور سے وہ ہر چیز اس کی لپیٹ میں آ گئی. عرفان قادر صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ ان چیزوں پہ کھڑے ہوئے تھے جبکہ ہم تو تالی بجانے والے تھے, خوش ہونے والوں میں تھے. تو سپریم کورٹ نے اپنا دائرہ کار بہت وسیع کر لیا ہے. 184(3) کا استعمال افتخار چودھری صاحب کے سے پہلے اس طرح نہیں ہوا انڈیویجول کیسز پر اور ہائی کورٹ کے زیر سماعت کیسز پر. تو اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے عدلیہ نے بہت سپیس حاصل کر لی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹکس ہے ہماری وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے ہاں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے ہر ہاتھ پہ جانے کو تیار ہے, اور وہ بار بار ہر بات پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں, پھر عدالت پر تنقید بھی کرتی ہیں, اور جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا ان کو نقصان ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ عدالتوں میں جانے سے باز نہیں آتے. ہر معاملہ ہمارے یہاں عدالت میں جاتا ہے. تو ایک نظام کو چلانے کے لیے اور پارلیمانی نظام کو چلانے کے لیے جو وسعت ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں میں اور جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے درمیان ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے عدلیہ نے ججوں کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کے معاملے میں 100% اختیار حاصل کر لیا, اور پارلیمنٹ کا رول بالکل اس میں ختم ہو کے رہ گیا. اور اس کے مفاسد بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اب جج حضرات جو ہیں جس طریقے سے سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں, جس طریقے سے مختلف چیمبرز کے لوگ آتے ہیں, وہ بھی ایک غور طلب بات ہے. اور ابھی تو دیکھیں اٹارنی جنرل کی تقرری جو ہے وہ حکومت نے کر دی ہے, اٹارنی جنرل کو مقرر کر دیا, پریزیڈنٹ نے اس کی منظوری دے دی, لیکن وہ نوٹیفائی نہیں ہو سکا وہ نام, اور حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ خود سمجھ لیں گے. تو ایک دوسرا شخص اٹارنی جنرل مقرر کرایا گیا, اور وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے اس میں اس کا ووٹ جو ہے وہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے, اور یہ جو اسلامی حوالے سے جو چیزیں دستور میں موجود ہیں ان کی بنیاد پر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی کاروائی ہوئی ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ دستور کے باقی حصے اس سے معطل ہو گئے. بہت شکریہ سر, اور بڑا زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, اور بلکہ کسی جورسٹ سے بہتر آپ نے ہمیں یہ جو اس کا ریمیفیکیشن ہے اس فیصلے کی وہ سمجھائی. تھینک یو. یاسر صاحب, آپ کے پاس جو میں سوال لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین بھی ہے اور ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے, اس میں ڈریمز اینڈ ریالٹیز جس کا ذکر کیا وہ بھی ہیں, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فورس اس آئین کو ایوری ناؤ اینڈ دین روند کے آگے نکل جاتی ہے, اور ہم پھر دوبارہ آئین لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اس آئین کو ان کے مطابق بہتر کر دیتے ہیں. اور عرفان صاحب نے بھی ذکر کیا, مجیب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پھر فیصلے بھی ایسے آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ بے شک آئین کو اس طرح چینج کریں ویسے کریں. آئین ایک تھرڈ فورس کی فرام ڈے ون اتنا مرون منت کیوں ہے, اس کے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے ہمیں بنیادی جو جز ہیں وہ سمجھائیے. بہت شکریہ آپ کا. پہلے ایک ڈسکلیمر کہ میں کوئی ماہر قانون یا ماہر آئین نہیں ہوں, اور میرے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو نہیں بائیں
وہ انسائکلوپیڈیا ہیں اور اس کی مثالیں ابھی آپ نے دیکھ ہی لی. خاص طور سے شامی صاحب آپ نے دیکھا کہ کالم بھی لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور انہوں نے فی البدی ایک تقریر بھی آپ کو سنا دی کہ, اور وہ سوال بھی ان سے آپ کوئی بھی پوچھ لے اس وقت تو وہ آپ کو انہوں نے جواب اس کے مطابق دے دیا. تو ان احباب کی موجودگی میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دوں. یہ جو سوال ہے دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ میں بھی اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ریٹن آئین بھی موجود ہے, جبکہ اس دنیا میں ملک ایسے بھی ہیں جن کے پاس ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے مطابق نہیں چلتے. وہ امریکہ کا ایک جج تھا, اس کا نام تھا لرنڈ ہینڈ. اس نے ایک بات کی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ اپنی آزادی کے لیے قانون, آئین اور عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں. آزادی جو ہے دیٹ لائز لبرٹی لائز ان دی ہارٹس آف مین اینڈ وومین ان دا سوسائٹی. اگر وہ لبرٹی ان کے دلوں میں ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی عدالت, دنیا کی کوئی قانون, کوئی پارلیمنٹ, کوئی ان کو انصاف نہیں دلوا سکتی. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدالتیں بھی ہیں, آئین بھی ہے, پارلیمنٹ بھی ہے اور ادارے بھی ہیں, لیکن آپ کو انصاف نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ان بلٹ اندر ہی وہ چیزیں یعنی کہ وہ ابھی پنپ ہی نہیں سکیں بطور قوم کہہ لیں یا معاشرہ کہہ لیں کہ جو آپ کو یہ احساس دلا سکیں کہ آئین کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے اکثر یہ اگر امریکی فلمیں دیکھی ہو تو وہاں پہ جو فلمیں بنتی ہیں نا وکیلوں پہ, ان میں وہ اکثر یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ آئی سو یو, آئی سی یو ان دا کورٹ, اور یا وہ کہیں گے کہ آپ فورتھ امینڈمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں, یعنی کہ جب وہ لا کے اوپر وہ بات نہیں کہ وہ قانون یعنی وہ آئین کا حوالہ دیتے ہیں راہ چلتے ہوئے. ان کو پتا ہے کہ ان کا آئین ان کا محافظ ہے, ان کا ضامن ہے. یہاں پہ آپ کسی کو یہ بات کہہ کے دیکھیں تو وہ ہنس کے یعنی کہ وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں تم چلا جا عدالت دے وچ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں بلیو ہی نہیں کرتے. اور اس کے پیچھے جیسے کہ وہ عرفان قادر صاحب نے پوری ایک ہسٹری بتائی ہماری کانسٹیٹیوشنل کی, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو پوری تاریخ ہے ہماری یہ خاصی داغدار ہے. اور جس فورس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میرا خیال ہے ہم سب اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں لیکن نام بھی نہیں لے سکتے, اور یہی ہماری وہ بدقسمتی بھی ہے. آپ اندازہ لگائیں جس طرح قانون کی آپ نے بات کی تو نازی جرمنی میں ایک عورت نے اپنے خاوند پہ مقدمہ کر دیا کہ اس نے ہٹلر کی جو ملٹری پالیسی ہے اس کے خلاف اس نے تنقید کی ہے. تو مقدمہ چلا تو اس ہوگی اپنے خاوند سے بیزار بھی ہوگی, خیر وہ تو اس کو پھانسی ہو گئی اس کے خاوند کو. بعد میں وہ پھانسی کی سزا تبدیل ہو گئی اور اس کو جنگی ماں سے بھیج دیا گیا دور. اور جب یہ نازی جرمنی یہ ختم ہوا سارا کچھ, جب یہ ہٹلر کو شکست ہو گئی تو پھر اس عورت پر مقدمہ چلا کہ تم نے ایک یعنی نازی جرمنی کے قانون کا سہارا لے کر اپنے خاوند کو پھانسی کی سزا دلوائی, تو یہ غلط تھا. اس پر بڑی دلچسپ بحث ہے. آکسفورڈ اور ہارورڈ کے پروفیسر تھے, ایک آکسفورڈ والے کا نام پروفیسر ہارٹ تھا شاید اور ہارورڈ کا فلر, کہ کیا اس نے درست کیا. تو پروفیسر ہارٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہاں اس وقت جو لا آف لینڈ تھا نازی جرمنی میں اس کے مطابق اس نے جو کچھ کیا درست کیا. لیکن پروفیسر فلر کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, کوئی بھی ایسا قانون جو عام اخلاقی انسانی یعنی جو معیارات ہیں ان کو رونتا ہوا اگر آگے چلا جائے تو وہ قانون ہی نہیں رہتا. لہذا ایسا کوئی قانون, ایسا کوئی آئین یا آئین کی ایسی کوئی انٹرپریٹیشن جو اس قدر بے سروپا ہو تو پھر وہ اس کو انٹرپریٹیشن ہی نہیں مانا جائے گا. میں بھی اسی اسکول آف تھاٹ کا حامی ہوں, میرا بھی یہی خیال ہے. اور اسٹرکٹ کانسٹیٹیوشنلزم جیسے وہ شامی صاحب نے مثال دی ابھی کہ کوئی بھی جو آئین کا ایک شق ہے وہ دوسری شق سے بالا تر نہیں ہو سکتی. اس میں ایک مثال جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قانون آئین کا جو ایک ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ بنیادی ڈھانچہ, اس پر بھی بڑی بحث ہے کہ کیا عدالتوں کے پاس بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ جج صاحب کو یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ایسا کوئی اختیار پارلیمان کے پاس نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ ایک آئین کا آرٹیکل ہے غالباً 234 یا 35 اس طرح کا ہے, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی, کہ there shall be no limit to the power of the parliament to amend the constitution. تو would you believe کہ ان کو اس آرٹیکل کا ہی نہیں پتا تھا, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں بھائی جی. تو میں نے کہا کہ جب پارلیمان کی جو طاقت ہے امینڈ کرنے کی آئین کی, اس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے, خود آئین میں لکھا ہوا ہے, تو آپ کیسے اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں اس بات پر کہ جناب یہ بنیادی حقوق بنیادی ڈھانچے کو نہیں چینج کر سکتے.
تو لہٰذا یہ میں اس طرح کی جو بحثیں ہیں اور اس قسم کی جو سوالات ہیں یہ مجھے بڑا وہ انٹریگ کرتے ہیں، اور میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، تو ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہسٹری کی کس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہسٹری کی درست سمت میں ہے. تو اگر وہ درست سمت میں ہے تو وہی بقول اس جج کے کہ پھر ہمیں اپنے دل سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا واقعی وہ آئین کی بالادستی چاہتا ہے یا صرف یہ لفاظی ہے. بہت شکریہ جی، زبردست. اب آپ نے چونکہ آئین کی بالادستی کی بات کی ہے تو وہاں سے اگلی بات شروع ہوتی ہے کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، اپنے نمائندگان کے تھرو وہ ان کو الیکٹ کر کے لائیں گے، وہ نمائندگان آگے عوام کی بات کریں گے، اور الٹیمیٹ حاکمیت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی، یہ ہم نے اپنے آئین میں فرام ٹائم ٹو ٹائم پڑھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 343 لوگ یا اگر پروونشل اسمبلی کے لوگ اپنی ہر چیز، جیسے شامی صاحب نے کہا ہے، اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم نے صبح کپڑے کون سے پہنے، اس کا بھی سوال عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں. وہ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل کلاس آف دس کنٹری کیا اس لیول پر آ گئی ہے کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی، ان کو کرنے نہیں دیے جاتے، یا ان کو بہت شوق ہے کہ کوئی تیسری قوت ان کے فیصلے کرے، وہ چاہے جوڈیشری کی فارم میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی فارم میں ہو؟ ہماری پولیٹیکل کلاس اتنی اوور دی پیریڈ آف ٹائم ویک کیوں ہو گئی ہے سر؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو 50 سال ہو گئے ہیں ہمارے آئین کو، 1973 کے آئین کو بنے ہوئے، اور آج اسی کانٹیکسٹ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ 50 سال یہ آئین اس ملک کے اندر نافذ رہا ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. کوئی 20 سال تو براہ راست دو ہمارے جنرلز تھے، ضیاء الحق صاحب اور مشرف صاحب، 11 سال ایک اور 9 سال دوسرے. 20 سال تو براہ راست اس ملک کے اوپر آئین کو بالکل انہوں نے معطل کر کے یا منسوخ کر کے حکمرانی کی ہے. تو یہ 50 سال کا تو بالکل الزام ہے بیچارے آئین کے اوپر کہ وہ 50 سال ہو گئے اسے. اور جو باقی 30 سال بچے ہیں اس میں بھی پہلے 5 سال تو میں کسی حد تک، پہلے 3-4 سال جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین کے نفاذ کے بعد کا جو پیریڈ تھا 1977 تک، 1973 to 1977، اسے میں کسی حد تک مان لیتا ہوں کہ وہ قانون آئین کی حکمرانی کا دور تھا. وہ بھی اس لیے کہ اس سے پہلے مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو چکا تھا، فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس کی وجہ سے وہ بہت ڈی مورلائز تھی. تو وہ ملکی سیاست کے اوپر کوئی اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھی. تو بھٹو صاحب خود بھی بہت ایک تو پاپولر بھی تھے، پھر ذہین تھے. تو 4 سال انہوں نے ایسے گزار لیے جس میں آئین کی حکمرانی تھی. لیکن اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے 26 ایک سال کا، اس میں بھی آئین حکمران نہیں تھا. وہ جیسے ایک شعر ہے نا جس کا ایک مصرع یہ ہے کہ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو یہ اس طرح کی کیفیت تھی کہ یعنی سامنے تو نظر آتے تھے کہ آپ کے جن سیاستدانوں کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ وزیر اعظم نظر آتے تھے، وہ صدر نظر آتے تھے، وہ وزراء نظر آتے تھے، اور لگتا تھا بظاہر کہ یہ برسر اقتدار ہے. لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا. اور وہ اس قدر ایک غیر منصفانہ ارینجمنٹ تھا کہ ڈی فیکٹو تو حکمران کچھ اور لوگ تھے اور وہ فوج تھی. اور اس بارے میں تو اب میرا خیال میں لگی لپٹی کہے بغیر کہا جا سکتا ہے اس کو، اس لیے کہ فوج کے سابق سپہ سالار نے اپنے الوداعی خطاب میں کھلم کھلا یہ اعتراف کیا ہے کہ 70 سال سے ہماری فوج ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے اور وہ غیر آئینی تھا. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. تو اب اس کے اعتراف کے بعد میرے خیال میں میرے جیسے عام آدمی کے لیے بھی ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اس کنکلوژن کو پہنچ جائے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں یا سیاست کار ہیں، ان کے بارے میں جو کامنٹ ہم کریں گے وہ اس پس منظر کو سامنے رکھ کے ہی کیا جانا چاہیے. اور یہ چونکہ ایک طویل عرصے سے ایک نظام چلتا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی، میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم ایسے عزت نفس رکھنے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے سیاست میں آنا پسند کیا ہوگا اور سیاست پہ رہنا پسند کیا ہوگا. کیونکہ جس آدمی کو یہ پتہ ہو
کہ اس کو ایک ایک منٹ کے اوپر یہ ہدایت دی جائے گی کہ آپ نے یہ فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے. جیسے بھی ذکر ہوا کہ اٹارنی جنرل صاحب مقرر ہو گئے لیکن ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. اب اس طرح کی سیاست کاری کی زندگی اگر کوئی شخص گزارنے پر تیار ہو اور وہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور اپنے آپ کو وزیر اعظم کہلائے اور لوگوں کے سامنے تاثر دے کہ میں وزیر اعظم ہوں, لیکن یہ بنیادی قسم کے فیصلے بھی نہ کر سکے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کے سیاستدان بیچارے کیا اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ملک کے کوئی نظام کو چلا سکیں؟ آپ نے دو باتیں اور کی تھی جو مجھ سے متعلق تو براہ راست سوال سے نہیں ہے, لیکن چونکہ میں چوتھے نمبر پہ بیٹھا ہوں تو مجھے بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو پہلے باتیں ہو چکی ہیں ان کے اوپر بھی میں تبصرہ کر لوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. بالکل جی, موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا اس میں قرارداد مقاصد کا ذکر کیا شامی صاحب نے اور اسلام کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بہت کھل کے آبجیکٹیولی بات ہونی چاہیے, اور اگر آپ اس بارے میں جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی تھی, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, اس میں جب یہ بحث ہو رہی تھی آئین بنانے کے بارے میں اور قرارداد مقاصد کے بارے میں خاص طور پہ, تو اس موقع پہ جو بحثیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں آپ سب کو جو قانون کے طالب علم ہیں, میں چونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں تو مجھے تو پڑھ کے جو میں نے جب پڑھا تو میرے 14 طبق روشن ہوئے کہ وہ جو بحث تھی اس قرارداد مقاصد کو اڈاپٹ کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں وہ کتنی انلائٹننگ ہے. اس کے نتیجے میں جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ بھی کتنی انلائٹننگ ہے. اس ملک کے اندر جو تمام اس اسمبلی کے اندر جو غیر مسلم اراکین تھے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا, اس کے خلاف تقریریں کی اور کہا کہ ابھی کچھ روز پہلے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں جب پاکستان کے قیام کے بعد جو پہلا اس کا اناگرل سیشن تھا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا, اس میں انہوں نے کچھ اور فرمایا تھا کہ آپ کا یہ جو مذہب ہے اس کا آپ کے معاملات سے, داخلی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, پرسنل معاملات سے, اور یہ تو آپ مسجدوں میں جائیں, مندروں میں جائیں. تو انہوں نے اس کی جو تعبیر کی تھی قرارداد مقاصد تو اس کے بالکل الٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی جو آئینی فالٹ لائنز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اس کی بنیاد پہ ہمارے ملک کے اندر سوسائٹی کی ڈویژنز اور ہمارے اداروں کی ڈویژنز یہ ایک بنیادی ایک مسئلہ ہے. دوسرا صوبائی خود مختاری کا تھا جس کی وجہ سے ہمارا آدھا ملک ٹوٹا. خوش قسمتی سے ہم نے کچھ عقل مندی سے کام لیا اور اس بارے میں ہم نے 18ویں ترمیم کو اڈاپٹ کر کے جس کے اوپر بڑے بے شمار الزامات لگتے ہیں, لیکن اس کے ذریعے سے کسی حد تک ہم نے اس دوسری فالٹ لائن پہ قابو پا لیا ہے. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل مسئلہ آئین کے اوپر عمل کرنے کا ہے. اگر آئین کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور طاقتور لوگ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آئین کو اپنی منشا کے مطابق کبھی تو ہولڈ ان ابینس کر لیں گے, کبھی منسوخ کر لیں گے اور کبھی اس کو سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی اہتمام کر لیں گے کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو, تو پھر اس آئین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تمام نقصانات جو کسی سرزمین بے آئین کے ہوتے ہیں وہ تمام نقصانات ہمیں بھی ہوں گے. بہت شکریہ سر, بہت زبردست بات کی آپ نے, اور آپ کی بات سے بالکل میں آئی ایم کمپلیٹلی ان ایگریمنٹ کہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کا الٹ پرفارم ہوتا ہے, پھر اس کو عدالتوں میں لے کے جایا جاتا ہے اور عدالتیں پھر اس کے اندر ریزننگ دے کے کہتی ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے تھا, اس کا اصل مقصد یہ تھا. بالکل آپ کی بات درست ہے. سر دیٹ برنگز می ٹو آئی بلیو یور موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ان دا کانسٹیٹیوشن 1843 سر, جس کا ذکر تھوڑا سا شامی صاحب نے بھی کیا. آرٹیکل 1843 سر, اس کی موجودگی میں جب وہ میٹر آف پبلک امپورٹنس اور وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ اور ہم سو موٹو لے لیتے ہیں, سو موٹو تو سر اس ملک میں بہت ہوئے مینلی پولیٹیکل ایشوز پر, لیکن ساتھ ساتھ ایک عام آدمی جو اس کو 30 سال سول کورٹ میں اور ٹرائل کورٹ میں کرمنل سول میٹرز دونوں میں بھگتنا پڑتا ہے. ہاؤ فار ڈو یو تھنک ہیز 1843 بین سکسیزفل, یا اگر نہیں سکسیزفل تو اس کے آپ ریزنس ہمیں تھوڑا سا بتائیے سر. ویری انٹرسٹنگ کویسچن. میں جب یہ 1843 کا آپ کو جواب دوں گا تو میرے ذہن میں اس وقت بہت ساری اور باتیں بھی ہیں, تو ان ساروں سے منسلک کر کے دوں گا. صاحب نے ذکر کیا
کہ پاکستان میں آئین ہے لیکن اس کی آبزرونس اس طرح سے نہیں ہے. پھر یاسر صاحب نے بتایا کہ کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ کہ خاص طور پہ انگلستان آئین ہی کوئی نہیں ہے لیکن وہاں کا جو نظام ہے وہ بڑا اچھا چلتا ہے اور یہاں پہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور پھر بھی اتنا کنفیوژن مچا ہوا ہے. شامی صاحب نے بھی ذکر کیا قرارداد مقاصد کا, اور قرارداد مقاصد پہ آج تک بحث چل رہی تھی. کافی سال تو یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ جو پروویژنس ہیں یہ امپلیمنٹیبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں, یا یہ وہ آئیڈیلز ہیں جس کو کہ ہم نے فالو کرنا ہے. انٹرسٹنگلی دونوں سائڈ پہ ججمنٹس ملتی ہیں, اور میرا اپنا ایک کیس تھا. میرا ایک دوست ہے تو اس کا اور میرا بہت سالوں سے یہ ڈفرینس چل رہا تھا. میں نے جب قرارداد مقاصد جب 8ویں ترمیم کے بعد حصہ بن گئی آئین کا تو میرا ذہن وہی تھا جو شامی صاحب کا ہے. میں نے کہا کہ یہ تو اب چونکہ آئین کا حصہ بن گئی ہے تو اب تو یہ امپلیمنٹیبل ہے. تو وہ جو میرے دوست ہیں وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں فرام چیف جسٹس آف پاکستان, تو ان کا خیال تھا کہ نہیں یہ تو ایک آئیڈیلز ہیں جو کہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن دے آر ناٹ امپلیمنٹیبل تھرو کورٹس. تو انہی دنوں میں جب ہماری یہ اکثر بحث ہوا کرتی تھی اور ہم بحث کرتے تھے اور میں بڑا پیشنیٹ تھا اپنے ویو کے بارے میں, جو کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ویو اتنا غلط نہیں تھا. تو مجھے موقع مل گیا ان پہ فوقیت لینے کا, اور میں نے ایک فیصلہ کروا دیا سپریم کورٹ سے جس میں اس نے باقاعدہ یہ جملے لکھے کہ آرٹیکل 2A از امپلیمنٹیبل. تو عدالت کو جیسے جیسے موقع ملتا ہے آئین کی تشریح کرنے کا وہ کرتی ہے, لیکن کچھ ایسا پیریڈ بھی ہم نے دیکھا جہاں پہ کہ آئین کی تشریح نہیں ہوئی, یعنی انٹرپریٹیشن نہیں بلکہ ڈسٹارشن ہوئی, یا جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا, یا آئین میں خود جس طرح وہ ظفر علی شاہ کیس میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ تو آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں, تو اس طرح کا بھی ایڈونچرزم ہوا. تو 184(3) کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 184(3) میں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اب آئین کیا ہے کیا, میں ابھی بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آئین کیا ہوتا ہے پاکستان کی نسبت سے. تو مجھے ایک دم اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا جب بسنت پہ ہم پتنگیں اڑاتے تھے, اور بسنت کی جو ایو ہوتی تھی تو میں رہتا تھا یہاں, ایک ہمارا گھر ہوتا تھا, بڑے بڑے درخت ہوتے تھے, وہاں گراؤنڈیں ہوتی تھیں. تو میں رات کو یہی خواب دیکھ رہا ہوتا تھا کہ بڑی پتنگیں آئیں گی اور میں وہ ساری پتنگیں جو ہے وہاں سے حاصل کر لوں گا, پکڑ لوں گا. تو وہ چیز جو ہے وہ مجھے آج یہاں بڑی مددگار ثابت ہو رہی ہے. آج آپ سوچیں گے کہ اس کی کیا ریلیونس آئین کی اور پتنگ کی. پاکستان کا آئین ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے, جو بھی اس کو لوٹ لیتا ہے کم از کم اس کو پھاڑتا نہیں ہے, وہ رکھ چھوڑتا ہے اس کو کہ ہم اس کو فالو کریں گے. جب فوج کے ہاتھ میں آئین آتا ہے تو فوج کہتی ہے کہ ہم اس کو اپنے مطابق فالو کریں گے. جب عدلیہ کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ آئین کو پھر جب ان کے حصے میں آتا ہے تو اب وہ بھی کہتے ہیں کہ آئین اپنی جگہ قائم ہے لیکن اب ہم بتائیں گے کہ آئین کیا ہے. اور جب سیاستدان کے پاس آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اب ہم بتائیں گے آئین کیا, ہم لیجسلیشن کے ذریعے بتا دیں گے. اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے. تو 184(3) جو ہے اسی طرح کا بے دریغ استعمال جب اس کو ہونا شروع ہوا, اور پچھلے چند چیف جسٹسز جو تھے ہم نے ان کو دیکھا, نام میں نہیں لوں گا کیونکہ میرے کسی سے کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے, آن پرنسپل ہمارے ویوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن سارے لوگ آج بھی میرے دوست ہیں اور میرے دل میں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. ان کے دل میں اگر کچھ ہو تو ان کی مرضی ہے, لیکن ویوز ہمارے ڈفرینٹ ضرور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 184(3) کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو وہاں پہ ایک اور آرٹیکل بھی ہے اس کے ساتھ لگتا ہے 187. تو جج صاحبان جو ہے آرٹیکل 184(3) کو 187 کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں, اور جب ملا کے پڑھتے ہیں تو 187 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ کوئی بھی ایک حکم جاری کر سکتی ہے جس کا کہ تعلق حصول انصاف سے ہو, کوئی بھی, تو کمپلیٹ جسٹس. تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انفیٹرڈ ان کے پاس ایک ڈسکریشن ہے کہ انصاف کے نام پہ جس کو وہ انصاف سمجھتے ہیں وہ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آرٹیکل 187 کے شروع میں 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں, اور وہ ہے سبجیکٹ ٹو کلوز 2 آف آرٹیکل 175. اور یہ جو ڈیفائن کرتا ہے لمٹس کورٹ کی, کہ وہاں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی عدالت پاکستان کی اس کو وہ اختیار نہیں ہوگا جو اس کو اسپیسیفکلی قانون نے یا آئین نے تفویض نہ کیا ہو. تو لہٰذا کوئی بھی اختیار جو 187 میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ تابع ہے اس اختیار کے
جو آئین اور قانون ہماری عدالتوں کو دیتا ہے. تو یہاں پہ جج صاحبان سے یہ بہت ایک نہ صرف کہ میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی، بلکہ مزید اس کو پرپیچویٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وکلا جو ہیں بیچارے ڈر کے مارے عدالت میں یہ بات نہیں کر سکتے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی تو اس وقت بھی بہت سے وکلا کو میں دیکھتا تھا اور وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جناب کے دائرہ اختیار میں یہ چیز نہیں آتی. لیکن بعد میں جو نارمز بنی اس میں یہ بدتمیزی سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ آپ کو جورسڈکشن نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ توہین عدالت کے مترادف ہو گیا. تو مجھے آبویسلی مشکل ہوتی تھی، لیکن چونکہ میں سمجھتا تھا کہ قانون جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہیے. اب آپ نے 184(3) کی نسبت سے پوچھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ڈیم بنانے چل پڑے، پھر وہ ہسپتالوں میں گئے، پھر وہ اسکولوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے بڑے بڑے محکمے جو ہیں PIA کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. PIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو، PIA کی پرفارمنس جو ہے اس کو، اور ابھی موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ابھی کل شاید یہ بات کی ہے، انہوں نے ہی شاید کہا ذرا ویریفائی کر لیجئے گا، انہوں نے کہا اب تو آئین خود ہمارے پاس آ گیا. یعنی آئین اب خود آ گیا، یعنی اب وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب وہ آئین جو ہے ان کو دستک دے رہا ہے. تو جہاں پہ کہ ذہن میں اس طرح کی چیز آپ کی آنی شروع ہو جائے، کیونکہ ججز کے بارے میں خاص طور پہ میں نے یہ سنا تھا ہمیشہ سے کہ نہ صرف کہ ان میں ڈیپ ڈاؤن ہیوملٹی ہوتی ہے، بلکہ دے آر جینوئنلی ویری ہمبل. اور اس لیے نہیں وہ ہمبل ہوتے کہ وہ دل میں سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں تو وی شوڈ ہیو اے ویری کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ اور ہم بہت ہمبل. وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ یار ہم کچھ نہیں ہیں، we are chained, we are in the fetters of law, we have no discretion, nothing, it's a sacred trust. لیکن وہ ساری جو ایک بادشاہت والی جو فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے رائلٹی کی، تو یہاں پہ رائلٹی کی فیلنگ مختلف لوگوں کو، مختلف طبقوں کو مختلف اوقات میں آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس فیلنگ کو وہاں سے نہیں نکالیں گے، پاکستان میں جو ڈیو پروسیس ہے اس کو ہم اسٹیبلش نہیں کر سکتے. اور ڈیو پروسیس کے لیے سب سے ضروری چیز، جس طرف ابھی آپ نے بھی ایک سوال میں اشارہ کیا تھا اور میں سن رہا تھا غور سے، کہ آپ نے کہا کہ خاص طور پہ یاسر صاحب نے بھی بات کی وہ جرمنی کے حوالے سے، کہ قوانین جو ہے ان کو ریزنیبل ہونا چاہیے، ان کو لاجیکل ہونا چاہیے، ان کو اپریسو نہیں ہونا چاہیے. تو کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے؟ کنسیپچولی یاسر صاحب بالکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے، اور آرٹیکل 4 میں اس چیز کا ذکر ہے جس کو کہ ہم ڈیو پروسیس بھی کہتے ہیں. دوسرا ذکر جو کیا شامی صاحب نے آرٹیکل 2A کا، اس میں بھی یہ ان بلٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کہ ان ریزنیبل ہو، جو ان لاجیکل ہو، جو اپریسو ہو. وہ پارلیمان بھی نہیں بنا سکتی. یہ سارا ہمارے قوانین میں ہے، لیکن ہمارے ججز جو ہیں اس جورسپروڈنس کو ڈیولپ کرنے سے قاصر رہے ہیں. بہت ساری جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں. جہاں سول لاء کا تعلق ہے یا فوجداری لاء کا تعلق ہے اور جو باقی جو قوانین ہیں وہاں پہ بہت جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے. انفارچونیٹلی ایک چھوٹا سا حصہ ہے کیسز کا جس میں کہ سیاستدان انوالو ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ ججز جو ہیں ان کی بھی لائکس ڈس لائکس ہوتی ہیں. اور پاکستان میں چونکہ ججوں کی تقرریاں جو ہیں اوور دا ایئرز، ان میں خاصا عمل دخل ان لوگوں کا رہتا ہے جو میٹر کرتے ہیں کسی بھی وقت میں، تو ان کی ایک نیچرل لیننگز ہوتی ہیں اس طرح کی. اور یہ رول کانسٹیٹیوشن نے ان کو دیا نہیں تھا. اگر تو دونوں پارٹی سبمٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ آربیٹر بن جائیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل کویسچن جو ہیں ان کو خاص طور پہ ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں بھی باہر رکھا گیا ہے. پاکستان کی ججمنٹس بھی ہیں اور یہاں تک فیصلے ہیں کہ ایکیڈیمک کویسچنز میں عدالتیں نہیں آئیں گی. لیکن وہ جو ایک ارج ہوتی ہے کہ ان کا جو آپس میں جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں وہاں پہ آ کے تو ان کے یہ جو انٹرسٹ ہیں جب کلیش کرتے ہیں تو وہ جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوتی ہے وہ پھر ساری قوم کو مسلیڈ کرتی ہے. تو وہ کیوٹک جورسپروڈنس ہے، وہ میں نے ایک دن پورا ٹیبولیٹ کیا تھا، کل ملا کے اس کے 15 سے 20 کیسز بنتے ہیں. آج نیا سپریم کورٹ آپ بٹھائیں، ساری پارلیمان بیٹھے، پورا سپریم کورٹ لے آؤ، ان میں سے بھی ریٹین کریں جو اچھے ہیں، اور وہ سارے بیٹھے، صرف 15 سے 20 کیسز جو ہیں 1 سے 2 ماہ میں ان کو ختم کریں. پاکستان کی جورسپروڈنس کی نوک پلک سنور جائے گی، اور یہ جو 184(3) ہے یہ ان ریئل اسپرٹ انشاءاللہ انٹروڈیوس ہو جائے گی. یہ کوئی ایسی امپاسبل بات نہیں ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں آج کے ٹاپک کے نسبت سے کہ ڈریم جو ہے اٹ از اچیویبل اینڈ انشاءاللہ اٹ ول بی اچیوڈ. تھینک یو سر، ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ. شامی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ
कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस वक्त तो शायद मैं समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी और मीडिया का वो रोल नहीं था उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम आज देखते हैं, स्पेशली जनरल मुशर्रफ साहब के बाद जब प्राइवेट चैनल्स को इजाज़त मिली, और आज हम देखते हैं कि मीडिया एक बहुत अहम सतून बनकर उभरा है। मीडिया का कितना रोल है आपकी नज़र में, सिंस आप खुद भी उस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर एंड स्पिरिट में इंश्योर करना कि जो लिखा गया उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करवाए, उसमें आप मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं सर? देखें, एक तो यानी जो भी हम सूरत हाल पर बेइत्मीनानी का इजहार करें, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदगी की वजह से जो हमारे यहाँ बार बार मुख्तलिफ फरीक़ैन जो हैं वो अदालत को रजू करते हैं, और जब अदालत को रजू करते हैं उससे जो भी फैसला आए तो उससे यानी एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो होती है। और अगर ऐसा ना हो, अगर दस्तूर भी मौजूद ना हो और आप अदालतों पर रजू भी ना कर सके तो फिर क्या करेंगे आप? यानी जब दस्तूर के होते हुए अगर ये हालत है पोलराइजेशन की, उसके बगैर तो फिर एक हम खाना जंगी में मुब्तला हो जाएंगे ना। इसलिए दस्तूर ने हमें एक ख़ास एक फ्रेम में तो रखा है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। अब जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, देखें, मीडिया जब पाकिस्तान में कायम हुआ है ना, उसके बाद से क्योंकि यहाँ वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस उस तरह से जारी नहीं रहा, इस तरीके से मीडिया उस तरह डेवलप नहीं हुआ। और अब कई फेजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मीडिया ने यानी एक तस्वुर जो है यानी दस्तूर का, जमहूरियत का, आज़ादी इज़हार का, उसको तो किसी न किसी तौर एक कायम रखा है और उसको एक्सरसाइज भी किया है, और उसके लिए फिर बहुत से यानी आजमाइशों से भी गुजरे हैं लोग, और उनको सजाएं भी हुई हैं, अदारे जो हैं बंद हुए हैं, डिक्लेरेशन मनसूख हुए हैं, लोगों पर मुकदमे हुए। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें एक जो जमहूरियत है और जो कानून की बालादस्ती का जो तस्वुर है वो सोसाइटी में आप ख़त्म नहीं कर सके। हत्ता कि यहाँ जब मार्शल लॉ लगता था, यानी वो भी इसलिए लगता था कि हमने जमहूरियत को बेहतर शक्ल में बहाल करना है, और दस्तूर पर जो अमल नहीं हो रहा उस पर अमल को यकीनी बनाना है। तो ये एक और मीडिया ने इसमें एक, मैं समझता हूँ, एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। लेकिन जो दुनिया में मीडिया जो है वो रेगुलेट होता है लॉ ऑफ डेफेमेशन के जरिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अदालतों ने लॉ ऑफ डेफेमेशन को बिल्कुल नजरअंदाज किया, और अब तो ये बिल्कुल एक इसका कोई वजूद ही नहीं चल बाकी रहा। जब मैंने कदम रखा है अपने प्रोफेशन में, 60s की बात है, उस वक्त लॉ ऑफ डेफेमेशन का फिर भी एक इन्फोर्समेंट उसकी होती थी, मुकदमे चलते थे, केसेस चलते थे, रिपोर्ट भी होते थे। जर्नल सुरारी साहब का केस बड़ा मशहूर है, गुरबानी साहब के साथ जो लड़े, उसके बाद हमारा अपना एक खुर्शीद हसन मीर का केस है। तो मतलब ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अदालतों ने भी उसको नजरअंदाज कर दिया है, और उसके नतीजे में जो मीडिया है वो अपना रोल, वो जो एक जिम्मेदारी के साथ जो अदा करने की बात करते हैं वो कर नहीं पा रहा। और इसकी नए नए इसमें कवानीन आते हैं, ज़ाब्ते बनाए जाते हैं मीडिया को कंट्रोल करने के। अब तो मीडिया देखे ना, अब तो मीडिया जो है वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, उससे सोशल मीडिया अब तो बेहद हो गया। अब तो आप खुद घर बैठे जर्नलिस्ट हैं, हर शख्स जो है अपना घर बैठे अपनी कोई भी तकरीर जो है, अपना कमेंट, अपनी तस्वीर वो आप दुनिया जहान को दिखा सकते हैं। तो अब मीडिया उस तरह से आप उसे कैद नहीं कर सकते जिस तरह पहले होता था। अब तो ये मालूम ही नहीं होता कि मैसेज भेजने वाला कौन है और कहाँ बैठा हुआ है। उससे एक गैर जिम्मेदारी की
भी कायम हुई है, फेक न्यूज़ भी आज तक। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो डेफेमेशन है उसको, उसके लॉ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और जब तक वो आप नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि जो हमारे मुकदमात कई लोगों के चले हैं लंदन में, उनमें फैसले हुए हैं और उनमें उनको डैमेजेस देने पड़े हैं, और हम हर चीज़ को फौजदारी बना देते हैं। हमारा ख्याल है हर चीज़ में कोई कैदोबद की सजाएं होनी चाहिए, और हमने ये जो यानी सिविल उसका लॉ का मामला है, इसको नज़रअंदाज कर दिया। जबकि आप ये देखें कि बरतानिया में हमारा जब टीवी प्रोग्राम होता है, तो क्योंकि वो बरतानिया में भी टेलीकास्ट होता है, तो हम जब कोई बात ऐसी कहते हैं, तस्वीर ऐसी लगाने की बात होती है, तो हमारी इंतजामिया कहती है वो ये बरतानिया में भी क्योंकि जाना है, इसलिए आप ये बात इस तरह नहीं कर सकते, ये तस्वीर इस तरह नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में बेखौफी है, कुछ कर ले आप। तो अब पाकिस्तानी जो सोसाइटी है और जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, अगर इसको ये नहीं समझेगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो मीडिया जो है ना, वो अपना रोल बहुत तरीके से अदा नहीं कर सके। सर, बहुत रेलेवेंट आपने बात की है कि हमारी जो डेफेमेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे खुद इस पे बहुत मौका मिला काम करने का, और हर चीज़ को फौजदारी में, मेरा ख्याल हमारे कानून में भी जब तक फौज का लफ्ज़ ना आए उसका अमलदारी शायद पूरी नहीं होती। ब्रिंगिंग बैक टू सर, आपसे चूँकि बात पहले की उसी की कंटिन्यूएशन में है कि मेरा आपसे सवाल पहले ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी स्ट्रांग रही, लेकिन अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो पॉजिटिव्स हैं, जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस चला, तो इवेंचुअली वो उस केस को जीते इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। हमें सब पता था कि उनके खिलाफ कौन है, कैसे है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जंक्चर्स ऐसे हैं जहां पर इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई या हो रही है, जो इन द रीसेंट पास्ट, पिछले 10-15 साल में हम ये शिकस्त देखते हैं, या हम देखते हैं कि उनको वो जैसे कहते हैं मुंह की खानी पड़ती है। उसके आप रीजंस क्या समझते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आई है या जुडिशल सिस्टम में आई है जिनसे ये चीज़ इंश्योर हो रही है? मेरा ख्याल है कि इसका एक क्रेडिट तो वकला को जाता है। बहरहाल हम वैसे तो वकला को हम बहुत बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हम अक्सर वो जो टीवी वगैरह पे देखते हैं कि जिस तरह वकला बाज़ औक़ात कहीं भी अस्पताल पर हमला करते हैं, कभी कहीं भी कोई ऐसी वाक़यात हो जाता है, कभी अदालतों में ऐसी बदतमीज़ी करते हैं, तो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ पाकिस्तान के लीगल माइंड्स जो हैं वो ऐसे ब्रिलियंट ज़रूर हैं कि जिनकी वजह से, और दूसरी जो इसकी वजह है वकला के साथ जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो मीडिया का भी प्रेशर है बहुत इसमें, कि क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, ये चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाती हैं, तो लिहाजा आपके पास वो जो उनको मैनूवर करने की गुंजाइश है वो कम हो जाती है। एक दो कमेंट्स भी मैं यहाँ छोटे छोटे करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। इरफान कादिर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त 184.3 पर रोशनी डाली है, कोई इसके बाद मज़ीद कहने की गुंजाइश नहीं। सिर्फ इतना कि हम ये भी देख लें कि 184 में आखिर आपके पास इख्तियार है क्या। उसमें खुद लिखा है 184 में कि जहां कोई बुनियादी इंसानी हकूक की अगर कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो उनके लिए आप उसको इन्वोक कर सकते हैं। अच्छा, वो बुनियादी इंसानी हकूक भी आइन में लिखे हुए हैं, और राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन, बलूचिस्तान की कोई औरत है जिसका बेचारी का कोई वाली वारस नहीं है, उसकी कोई दादरसी नहीं हो रही, कोई थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई जा रही, कोई अदालत उसको इंसाफ नहीं दे रही, कोई छोटी अदालत, तो वहां पे ये उन हालात में जहां पे बिल्कुल सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तमाम राहें मसदूद हो जाएं, वहां पर ये जो आर्टिकल है ये इख्तियार दिया गया है। एक बड़ा सवाल है वैसे मेरा वो इस पर भी कि ये इख्तियार जो है क्या पूरी कोर्ट का है या एक जज का है? ठीक है, वो मुस्तफा इम्पैक्ट्स का फैसला बड़ा मशहूर है। द फेडरल गवर्नमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। इरफान कादिर साहब बताएंगे कि द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ व्हाट सर? चीफ जस्टिस एंड मैं तो पूरी फकरा भी पूरा नहीं बोल सकता डर के मारे, आप ही से बुलवा रहा हूँ इसीलिए। तो ये इख्तियार जो है ये भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से एक्सरसाइज होगा। एक अहमद बिलाल महबूब साहब ने जो बात की ना कि आइन हमारे यहाँ तो 50 साल क्या, वो तो 20 साल तो इसमें से तो वो डिक्टेटरशिप ही खा गई। मैं समझता हूँ 20 साल नहीं खा गई, उसको रिवर्स गियर लगाया। जो अमेंडमेंट्स की जनरल ज़िया ने वो अपनी जगह, और परवेज मुशर्रफ ने 37 दफा यक जुम्बिश कलम अमेंडमेंट्स की, यानी
جس آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمان کی 2/3 اکثریت چاہیے، ایک امینڈمنٹ کے لیے وہ ایک شخص نے 37 دفعہ امینڈمنٹ کی، اور یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ ارشاد نامہ لکھی انہوں نے اور کتاب لکھی ہے جج صاحب نے، اور اس میں اس کی تعویل بھی پیش کی، یعنی عذر گناہ بدترز گناہ لکھا کہ وہ ہمارے سامنے تو وہ یہ دیکھنا تھا کہ وہ پی سی او کے تحت ہی مقدمہ آیا تھا، تو ہم نے تو وہ بھی دیکھنا، اور ہم نے ساتھ شرطیں بڑی لگا دیں کہ بھئی بڑی شرطیں لگا دی کہ بھئی اس کا نا وہ ترمیم نہ کر سکیں. بھئی 37 ترمیمیں آپ کی ناک کے نیچے ہوئیں اور شرطیں آپ نے کیا لگائیں. اور ایک اور انہوں نے عذر یہ دیا کہ وہ 3 سال کا ہم نے وقت اس لیے دیا تھا کہ نئی انتخابی فہرستیں بننی تھیں، تو تاکہ جو نئے ووٹر ہیں وہ حق رائے دہی سے محروم نہ ہو جائیں. اور بھئی جو لاکھوں ووٹر جو ہیں جن کو شب خون مار کر ایک ڈکٹیٹر نے محروم کیا حق سے، وہ نظر نہیں آیا، جو بھی پیدا نہیں ہوئے ان کا حق نظر آ گیا. تو یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے کہ یہ کیوں ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ ان حرکتوں کی وجہ سے کھڑے ہیں. یہ اچھا ان سب کو پتہ ہے کہ قانون میں کیا لکھا ہے، آئین میں کیا لکھا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیسے ہونی ہے، اور ہمارے اور آپ سے زیادہ بہتر پتہ ہے ان کو. تو لیکن یہ نظریہ ضرورت جو ہے یہ کبھی کسی وقت زندہ ہو جاتا ہے اور کبھی کسی اور شکل میں زندہ ہو جاتا ہے. اس کو حالانکہ وہ ہم اعلان کر چکے ہیں کہ اس کو دفنا دیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کو صحیح طرح سے دفنایا نہیں گیا، یا یہ شاید دوبارہ قبر پھاڑ کے جو واپس آ رہے ہیں. اس کو آئی تھنک نکال کے چیک کیا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے بار بار کہ صحیح طرح دفنایا گیا کہ نہیں کیا. سر میرا آپ سے سوال ہے اور جس پر میں کوئک بعد میں عرفان قادر صاحب سے بھی کامنٹ چاہوں گا. دس از گوئنگ ٹو بی آور لاسٹ کوسچن. اس ملک میں ایک بڑی خوبصورت بات کی شامی صاحب نے بھی کہ ججز بننے کا جو طریقہ کار ہے پاکستان میں، اس میں انلیس یا تو آپ کسی جج صاحب کے گھر شادی کر لیں، یا آپ جج صاحب کے گھر پیدا ہو جائیں، یا کوئی آپ کی دوستی یاری ہو اس طرح، اس کے علاوہ پریکٹسنگ پروفیشنل لائر اگر چاہے کہ وہ جج بننا چاہے تو وہ پروسیس اس ملک میں اس طرح اویلیبل نہیں ہے. آئی ڈونٹ سے اٹ فار آل، وی ہیو ویری گڈ ججز ایز ویل، بٹ بائی اینڈ لارج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لیٹ سے ہمارا ایک سول سروسز کا ایگزام ہے، اس طرح ایک شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایگزامینیشن میں پیش اور بعد میں اس کو انٹرویو میں سلیکٹ کر لیا جائے، کوئی اس قسم کا پروسیس ہو. اور میں پہلے عرفان صاحب سے چاہوں گا اس پہ، آپ سے پھر عرفان صاحب کا کامنٹ چاہوں گا. جی احمد صاحب. دیکھیے میرا تو ایک عام شہری کے نقطۂ نظر سے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ قانون بنانے کا اختیار تو بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور عدالتوں کے پاس اس قانون کے مطابق انصاف مہیا کرنے کا کام ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن کا کام ہے. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کریں، یا یہ کہ اس کی انٹرپریٹیشن پہ ایسے انداز میں کریں کہ جو ری رائٹنگ کے مترادف ہو جائے، یا پھر یہ کہ آپ پارلیمنٹ کو کوئرس کر کے ان سے وہ ترمیمیں کروائیں جو کہ وہ حقیقتاً نہ کرنا چاہتی ہوں. تو اس معاملے میں جو ہوا ہے وہ میرے خیال میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، کیونکہ 18ویں ترمیم میں ایک طے ہوا تھا طریقہ کار کہ کس طرح سے ججوں کو انڈکٹ کیا جائے گا، کسی طرح سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. لیکن اس کو پھر بعد میں اس وقت چونکہ چیف جسٹس صاحب انتہائی طاقتور تھے، بلکہ ابھی بھی چیف جسٹس طاقتور ہوتے ہیں، تو انہوں نے پارلیمنٹ کو تو عرض کیا ان اے وے کہ وہ اس پرٹیکولر پارٹ کو یا تو اس کے اندر ترمیم لائیں، اور اگر نہیں لائیں گے تو پھر عین ممکن ہے کہ پوری 18ویں ترمیم کا ہی معاملہ کہیں مشکوک نہ ہو جائے. تو بالآخر پھر ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے بھی، میں سمجھتا ہوں کسی حد تک مصلحت سے کام لیا، یا انہوں نے سمجھا کہ یہی اس وقت پریکٹیکل شکل ہے، اور انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی، اور وہ ترمیم ہو گئی 19ویں ترمیم کی شکل میں. لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے میرے خیال میں وہ سیٹسفیکٹری تو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا. جو اس وقت جو آپ کا کمیشن ہے، وہ کمیشن کے اندر بھی یہی خیال رکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی جو ممبرشپ ہے
वो किसके हक में होगी और किसके हक में नहीं होगी, बैलेंस ऑफ पावर किसके हक में है। तो उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि वो कभी अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट के बारे में सेंसिटिविटी पैदा होती है और कभी कुछ जजों के बारे में सेंसिटिविटी पैदा होती है कि ये इसका हिस्सा होने चाहिए नहीं होने। ये बहुत एक डिफाइनिंग मोमेंट था अभी हाल ही में जो 2 जजों की इंडक्ट होने का मामला था। उसके अंदर कमीशन के अंदर ये मामला आया, बड़ा जमहूरी अंदाज में डिस्कशन हुई और चीफ जस्टिस साहब अगरचे वो बहुत ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद उनकी ख्वाहिश के ऊपर अमल नहीं हुआ और वो जजेस अपॉइंट नहीं हुए। लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, और ये जो पता नहीं है इसके अंदर ही सारा राज है कि वो क्या हुआ कि वही हुकूमत जो बहुत शब्दोमत के साथ उन 2 जजों की अपॉइंटमेंट को अपोज कर रही थी, उन्होंने अगली मीटिंग के अंदर उन्हीं जजों की अपॉइंटमेंट को सपोर्ट किया और नतीजतन वो अप्रूव हो गए। तो ये मैं अर्ज करूंगा कि बावजूद इसके कि कानून कुछ कहता हो, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन असल में बड़ा हिस्सा तो उसके ऊपर है। आप एक कानून बना भी देंगे बहुत अच्छा, लेकिन फिर उसकी कान अगर कोई मरोड़ेगा और कोई नाक मरोड़ेगा और उसके नतीजे में आप उसके ऊपर अमल नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी अपॉइंटमेंट का मामला है, तो फिर उस कानून का कोई फायदा तो नहीं होगा। तो असल बात यह है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में जो लोग कानून को बकौल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के 70 साल से जो इसके ऊपर मुदाखलत करते रहे हैं, जब वो मुदाखलत रुक गई है तो फिर अब ये चीज़ें मेरा ख्याल अपनी अपनी जगह पे सेटल डाउन होंगी अगर वाकई रुक गई है। तो जैसे कहते हैं ना, वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि नशे की आदत हो जाती है किसी शख्स को, तो वो जब नशे उसको कहते हैं आप छोड़ दो तो वो नशा छोड़ता है तो पूरा बेचैन रहता है, बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता है और एक दौर गुजरता है जिसमें वो ये सब कुछ करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सेटल डाउन होता है, उसको माहिरीन की निगरानी में उसका इलाज किया जाता है। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर ये वाकई वो 70 साल वाला काम रुक गया है तो शायद फिर हम विड्रॉल सिम्टम्स का शिकार हैं। अल्लाह करे कि इस विड्रॉल सिम्टम्स से हम जल्दी निजात पा लें। बड़ी मेहरबानी सर, ज़बरदस्त। वैसे सर ये जो फौज की मदाखलत है ये कहाँ से हो रही है? इसका सबसे बड़ा टूल जो है वो ISI है। ये ISI मैनेज करती है चीजों को। एक जमाने में ये काम IB करती थी और IB की लगाम जो है वजीर आजम के हाथ में होती थी। अब ISI की लगाम जो है वो टेक्निकली तो वजीर आजम के हाथ में है, लेकिन क्योंकि सारे वहाँ आर्मी ऑफिसर्स होते हैं मोस्टली, और इसलिए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जवाबदेह होती है लिहाज से। अब अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी ये चाहती हैं कि उसके साथ मिलके अपने हरीफ को देर करना चाहती हैं, अगर इनमें कंसेंसस हो जाए और इनके ऊपर बिल्कुल इनको बेदखल कर दिया जाए और ये टूल जो है खत्म हो जाएगा। जब तक आप ISI को बेदखल नहीं करेंगे उस वक्त तक आर्मी की मदाखलत खत्म नहीं होगी। अदरवाइज आर्मी मदाखलत नहीं कर सकी, कैसे कर सकती? तो ये हर जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके नेशनल असेंबली तक उनकी इंटरफेरेंस है, और ये हमारी आपस की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने ये स्पेस मुहैया की है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू सर। और ये चीज़ जो आपने की, ये अस्कर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती से लिखी हुई है, कुछ जो अच्छी जजमेंट्स जिनका हम तज़किरा करें। सर दैट सेम क्वेश्चन और एक उसमें मैं एडिशन कर दूं, अस्कर खान केस वो भी आप साथ। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जजमेंट अगर कोई है ना, अच्छा जी, तो वो है, उस पर कभी अलग हमें चाहिए सेशन करें। बस उसमें एटलीस्ट ये है कि चलो आर्मी के बारे में बात किया तो बकायदा रीजंस दूंगा लॉ के ऊपर। बिल्कुल ठीक है सर। एक तो वही जो जजेस की अपॉइंटमेंट का सवाल है, दूसरा जिस तरह अमेरिका में होता है कि सेनेट हियरिंग्स होती हैं, आप जज को बिठाते हैं और सेनेटर्स या पार्लियामेंटेरियन उससे सवाल पूछते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इन्फॉर्मेशन, जिसकी एक एग्जांपल जस्टिस कैवेनॉ की थी, उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम था। तो क्या एक सिमिलर ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि मैं खुद चुके मेंबर रहा हूं जुडिशल कमीशन का कुछ अर्सा, तो उस वक्त मैं बिल्कुल किताबें नहीं खोलता था कि अमेरिका में क्या हो रहा है और बरतानिया में क्या हो रहा है।
کوشش یہ ہوتی تھی کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے. تو مجھے ایک دم ذہن میں آیا کہ یار میں ممبر تو بن گیا ہوں جوڈیشل کمیشن کا, صبح میٹنگ ہے, واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو. تو میں نے جب فائلیں جو میرے پاس آئیں تو آلریڈی لکھا ہوا تھا کہ یہ بندے جو ہیں نامینیٹ کر دیے چیف جسٹس ہند ہائی کورٹ نے, اور یہ بندے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو مجھے تھوڑی دیر کے لگا کہ یار پھر میرا یہاں پہ کیا رول ہے. تو میں نے پھر آئین کو دیکھنا شروع کیا کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیف جسٹس جو ہیں نامینیٹ کریں گے اور پھر ہم ان میں فالٹس نکالیں گے. آئین میں تو یہ چیز ہی نہیں لکھی ہوئی. پھر دوسری بات ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ چیف جسٹس جو ہیں یہ اتنے پاورفل کیسے بن گئے ہیں. یہی جو ابھی جس طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے احمد بلال محبوب صاحب نے کہ چیف جسٹس یہاں پہ اتنے پاورفل ہیں اپوائنٹمنٹ, یہ کیسے ہے. تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس کو اختیار ہے ٹو کانسٹیٹیوٹ بینچز. اس ملک میں چیف جسٹس نے کیا کیا, اپنی مرضی کے 13 ججز لے کے تو پورے سپریم کورٹ کو نکال دیا, یعنی 15 ججز کو نکال دیا. اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری قسمت کا یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. سب کو پتہ چل گیا کہ جی چیف جسٹس جو ہے, اور ہر جج کے بارے میں وہ جو رپورٹس آتی تھیں وہ اپنی دراز میں رکھ دیتے تھے اور سب کو پتہ تھا. اور ہم جب پہلی جب میری میٹنگ ہوئی تو میرے ذہن میں یہ تمام چیزیں تھیں, اور میں چاہتا تھا کہ ہم واقعی وی شوڈ گیٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ, اور اچھے لوگ جو ہیں وہ ججز بنیں, اور اس میں ہم ریزن آؤٹ کریں, اور ہر جو ممبر ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا وہ ایک بندہ سامنے لائے, پھر ان سب کا موازنہ کیا جائے, پھر اس میں جو بیسٹ ہے اس کو چنا جائے. تو اگلے دن جب میں میٹنگ میں گیا تو سب سے پہلے تو میں نے آبزرو کیا شروع میں کہ میں وہاں تنہا تھا, وہ سب لوگ اکٹھے تھے, they were like this. لیکن میری انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ عرفان قادر آج ان کی پہلی میٹنگ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں, ہم سے خیالات اپنے شیئر کریں. تو ایک رسمی طریقہ ہوتا ہے, وہ جو بھی نیا آتا ہے جوڈیشل کمیشن میں اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, اور وہ چند الفاظ وہ بھی کہتا ہے خیر سگالی کے. تو مجھے پتہ نہیں اس دن کیا ہوا کہ میں اپنی طبیعت میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا چیف جسٹس صاحب. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم سارے وی آر ممبرز آف دا جوڈیشل کمیشن, اور یہاں پہ جو فیصلے ہوں گے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ریزن کے ساتھ ہوں گے. یعنی کہ چیف ریزن کی طرف ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے چیف جسٹس کی طرف نہیں دیکھنا. یہ میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم سارے ایکول ممبرز ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے بل بہت بڑا کیا اور وہ مسکرا دیے, لیکن ان کی مسکراہٹ میں بہت ساری چیزیں مضمر تھیں کہ بھئی کیا پدی کا شوربہ, یہ بول کیا رہا ہے. تو وہ جو باقی جو ججز تھے وہ بالکل سر تسلیم خم تھے. اور ابھی میٹنگ شروع ہی ہوئی تو ایک صاحب کے بارے میں جب ان کی ججمنٹس آئیں اور اس میں کچھ غلط چیزیں تھیں تو میں نے جب وہ پوائنٹ آؤٹ کی تو ایک اور جج صاحب تھے, ان کا میں نام نہیں لوں گا, وہ بھی چیف جسٹس بنے پاکستان کے بعد میں, تو وہ میرے ساتھ ایگری کر گئے فوراً. وہ اتنے اسٹرانگلی میرے ساتھ ایگری کیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان چودھری صاحب نے بس ایسے کر کے ان کو دیکھا, بہت ہلکے طریقے سے, سختی سے نہیں, ایسے کر کے دیکھا, اور اس کے بعد وہ وہی منجمد ہو گئے اور انہوں نے دوسری سائڈ کے ریزن دینے شروع کر دیے. جی ہاں. تو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اس وقت جیسے انہوں نے بتایا کہ 18ویں ترمیم آئی تھی, اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے, یہ کسی ایک شخص کے اختیار کو یا فرد واحد کے اختیار کو یا ججز کے اختیار کو. لیکن انہوں نے پھر فورس کیا, اور یہ بات مجھے رضا ربانی صاحب نے خود بتائی, اور انہوں نے ایک سیمینار میں یہ اوپنلی بتائی. اگر انہوں نے یہ اوپنلی نہ کی ہوتی تو شاید میں بھی اس کو راز میں رکھتا اور آپ سے نہ کرتا. لیکن انہوں نے چونکہ ایک سیمینار میں لمز میں میری موجودگی میں کہی تھی, کہا کہ وہ جو 19ویں ترمیم میں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں پوری فلانی ترمیم جو ہے پوری اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا. تو یہ ایکچولی یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, اچھے لوگ ہم پک کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا ایک جوڈیشل کمیشن 18ویں ترمیم میں بنا تھا جس میں ججز کی تعداد قدرے کم تھی. وہاں لا منسٹر تھے, وہاں اٹارنی جنرل تھے, وہاں پاکستان بار کونسل کے ایک نمائندے تھے. ایک اچھا یہ فیصلہ ہو سکتا تھا. اور پھر یہ جو بینچ میکنگ پاور ہے چیف جسٹس کی, میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس بینچ بنائے گا.
लिहाजा वो जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आइन की रूह से मुतसादम है, और वहाँ पे भी हमें सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करना है, ना कि हम एक चीफ जस्टिस को एम्पावर करके और सुप्रीम कोर्ट को मिनिमाइज कर दें। एक आखिरी बात चूँकि मुझे उस वक्त याद आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत विज़ावी कैबिनेट, तो जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे अपॉइंट करता है, कौन करता है अपॉइंट? प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा वो जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स में बात की गई है, वो जो जज साहब हैं उनको शायद बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं है बेसिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, उन्होंने अपने पास से ये सारा कर दिया। जबकि जजेस जो है दे आर ऑल इक्वल्स। जजेस में ये नहीं होता कि देयर इज अ चेन ऑफ कमांड। ये कहा गया जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए कि देयर इज अ चेन ऑफ कमांड, और इस चेन ऑफ कमांड में हमारे कमांडर है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जजेस में और ऑल इक्वल। तो ये जो बेसिक सोच है हमें अपने जज साहिबान को बड़े मुद्दबाना अंदाज में बतानी पड़ेगी, रिक्वेस्टिव होकर बतानी पड़ेगी। उनकी अना को हमने मजरूर नहीं करना, लेकिन बतानी पड़ेगी, और मुझे और आपको बतानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। सर आपको तो कहना किसी ने कुछ नहीं है, मेरी बात तो थैंक यू वेरी मच जी। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आज बड़ी ज़बरदस्त शेर हासिल गुफ्तगू हुई है। अब कादर साहब को तो किसी ने नहीं कुछ कहना, लेकिन हमने सुबह सुप्रीम कोर्ट जाना है, हम जाते ही माफ़ी मांग लेंगे सर। नहीं, मुझे कहते हैं मेरा 4 साल प्रैक्टिस बंद कर दी थी, जबकि मेरे पास बहुत केसेस आ रहे थे तो बंद कर दी थी। तो कहते तो है मुझे। अच्छा फिर ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो हम अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। आई होप आप सबने बड़ा एंजॉय किया होगी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर।